अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में बहुत बड़ी खबर यह है कि इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इद्दत केस फैसला सुनाने से पहले कमरी अदालत में असल में क्या होता रहा और इसके अहवाल इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इद्दत केस के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर जो हाई कोर्ट है उसमें चैलेंज कर दिया गया है, उस पर भी तफसील में आपके साथ बात करूँगा। और जो इस वक्त सिचुएशन बन गई है, जो इद्दत केस की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है, उसके बाद जो असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जो कुछ होता रहा उस पर भी तफसील में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है इद्दत केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जिस तरह से निकले हैं, शदीद रद्द-ए-अमल उनके तरफ से आ रहा है, उस पर भी तफसील में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का इस लाइक और शेयर से हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं। इद्दत केस इमरान खान और बुशरा बीवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, सज़ा बरकरार रहेगा। इसी हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, उस पर डिटेल में मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मौत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि केस की मरकज़ी अपील ताहाल ज़ेर समाअत है। जो मरकज़ी अपील है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है, उस पर भी आने वाली दिनों में जो अपील की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तो अपील है, दूसरी दरख्वास्त है। अपील और दरख्वास्त में फ़र्क ये होता है कि दरख्वास्त इसीलिए दायर की जाती है ताकि जो मुजरिम है या जिन्हें जो जेल में इमरान खान, ताकि उनको ज़मानत पर रिहाई दी जा सके। और अपील इसी चीज़ को कहा जाता है ताकि इस केस को जल्द से ख़त्म किया जाए। इमरान खान के हवाले से जो अपील दायर कर दी गई है वो अभी ज़ेर समाअत है, क्योंकि अपील में ये होता है कि जो मुल्ज़िम है उनको बरी कर दिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत ने 25 जून को फैसला महफूज कर लिया गया था, यानी परसों फैसला महफूज कर लिया गया था। और आज जो जज अफजल मचोका ने ऐलान कर दिया गया था कि जो 27 तारीख को 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मचोका ने इद्दत केस की निकाह में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाती हुई इमरान खान और बुशरा बीवी की सज़ा मौतल की अपील मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। उस पर जो तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, सज़ा मौतल के दिनों अपील मुस्तरद की जाती है। मुजरिमान दफ़ा 426 के तहत काबिल ज़मानत जुर्म में ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। तफसील में कहा गया है कि फैसले में कहा गया है कि कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत के दावेदार नहीं हो सकती। फैसले में मजीद कहा गया है कि सज़ा मौतल या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेट्रस पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुलजिमान को दी गई सज़ा न तो कलील मुद्दत है, न ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में अदालत ने पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रिजवान बनाम सरकार केस का हवाला दिया। मोहम्मद रिजवान बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि जमानत एडल्ट ट्रायल मुलजिम का हक है, सजायाफ्ता का नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी इद्दत केस के निकाह के दौरान फैसला मौतल के मुताबिक अपील दायर कर दी गई थी। तो इसी हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तक जब से ये फैसला सुनाई जा रहे थे, तो उसी दौरान जो कमरी अदालत की सिचुएशन है उनको मैं ज़रा आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जिस वक्त ये फैसला सुनाने जा रहा था जज अफजल मचोका की तरफ से, तो जो कमरी अदालत में जो यंग लॉयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जो वर्कर है, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमरी अदालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और कमरी अदालत में कोई ऐसा जगह नहीं था जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या रहनुमा या जो जूनियर लॉयर वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब से जो जज अफजल मचोका है, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनको लगाया गया है, तब से लेकर ये फैसला जब रिवर्स कर दिया गया था या
جو فیصلہ سنانے جا رہا تھا تب سے یہ کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کو اٹھا لیا گیا تھا، اور میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا گیا تھا کہ جو جج افضل مچوکا ہے ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، ان سے انصاف کی کوئی توقع آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون راج کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے اس ملک میں کباڑ خانہ سمجھ کر جو جس کو چاہے سزا دلواتا ہے، جس کو چاہے بری کر دیا جاتا ہے، لیکن جس وقت آپ یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس وقت ورکر کی طرف سے کافی زیادہ پریشر ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ورکر نکل چکے ہیں، اور کافی زیادہ مقدار میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لوگ موجود ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور مسلسل یہ احتجاجی مظاہرے اس وقت کافی دنوں سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کافی زیادہ مقدار میں آ گئی ہے، جو لائرز ایک طرف سے لائر موومنٹ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے یہ باقاعدگی کے طور پر یہ ٹویٹ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ اب قانون کے نقطے کے ساتھ ساتھ میدان میں بھی اپنا کام دکھائے گی۔ لیکن اب میں جو مناظر میں نے ابھی دیکھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے، کمرے عدالت کچا بھر گیا تھا، لیکن جب سے جج افضل مچوکا آئے تو انہیں فیصلے میں سیکنڈ بھی نہیں لگائے، اور ڈائریکٹلی فیصلہ سنا دیا گیا تھا، اور عمران خان کو جو درخواست تھی ان کو رہائی کے لیے ضمانت پر ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تاثر اس وقت دیا جا رہا ہے کہ جو ان کا جو فیصلہ اگر آپ پڑھ لی تو اس میں درج کر دیا گیا ہے کہ ملزمان کی جو ابھی تک یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ٹینیور ہے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ سزا دی گئی ہے، تو ان کی اتنی ارزاں نہیں ہو چکی ہے کہ ہم ان کو ضمانت پر رہائی دے سکیں۔ تو اس وقت میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ اس وقت جو موجودہ جو جج افضل مچوکا ہے، یہ اسے آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے۔ آج انہیں انصاف کے قتل عام کر دیا گیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو لوگ پاکستان کی مذاق اڑا رہی ہے، جب سے جو اس وقت آپ عدت کیس میں آپ نے ایک ایسے مسئلہ کو اتنی بڑی ایشو بنا دیا گیا ہے، اس سے تو آپ ظاہر یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور نکاح کے بغیر یہ تو آپ جو اس وقت جج صاحبان ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بیٹھی ہوئی ہے، یا جج افضل مچوکا ہے یا جج عامر فاروق صاحب ہے، تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان نے کیوں نکاح کی ہے عدت میں۔ جو اصل میں عمران خان نے عدت بشرا بی بی نے گزار کر عمران خان نے اس کے ساتھ نکاح کی ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، تب سے لے کر اتنی چھوٹے سے مسئلے کو اتنی بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو جھوٹی شخص ہے خاور منائکا نے اپنی ہی قبر کو بھی لات مار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کو مر جانا چاہیے، کہ جس طرح سے انہیں کیس بنا دیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی پر۔ اسی وقت سے اب تک عمران خان جیل میں ہے۔ اب تک عمران خان پر 27 کیسز تھے جن میں ایک عمران خان کو بری کر دیا گیا تھا سائپر کیس میں، جو دیگر میں اس وقت عمران خان ضمانت کی رہائی پر ہے۔ القادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان اس وقت ضمانت کی رہائی پر ہے، اور اس وقت جو ایک ہی کیس رہ گیا تھا، جو عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو اسی کیس میں جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن آج جو فیصلہ کر لیا گیا تھا جج افضل مچوکا کی طرف سے، تو یہ اب اس وقت قانون اور آئین کی منافی ہے۔ اس وقت جو آپ ایک طرف سے جو آئین اور قانون کی جنازہ نکال دیا گیا ہے، اس وقت پاکستان میں لا قانونیت قائم کر دی گئی ہے۔ عمران خان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے، ان کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی قصور ہے، بس یہ کیا ہے
عدت میں نکاح کیس کا کیس ہے۔ عدت میں نکاح کیس جو بنایا گیا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان نے عدت کے بعد بشریٰ بی بی سے نکاح کر لی گئی ہے، اور اس وقت ایک پاور ہے ان کے ہاتھ میں، اور اپنے پاور کا استعمال کر رہے ہیں یہ موجودہ حکومت۔ اور جو رانا ثناء اللہ ہے، وہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کر لیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی عدت کیس میں ایک تو رہائی ممکن نہیں ہے، اگر عمران خان کی رہائی ہو بھی سکتی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت رانا ثناء اللہ نے مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو باقاعدگی طور پر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی رہائی ہو بھی سکتی ہے تو دیگر مقدمات میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو حکومت جو چاہیں گی وہ جج صاحبان کر لیتے ہیں، نہ کوئی ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے، اور نہ آئین اور قانون کی پرواہ کی بغیر اس وقت جج صاحبان لگی ہوئی ہے۔ جو جس طرح سے میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے جج صاحبان ایسے ہیں، ان میں سے بہت سی بہادر جج صاحبان ہیں جو اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ، لیکن جج افضل مچوکا یا عامر فاروق صاحب جیسی جج صاحبان جج بھی موجود ہے جو اس وقت مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ٹارچر کر رہی ہے اور ان کے خلاف مسلسل فیصلے دے رہی ہے۔ جیسے عدت کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صرف عمران خان کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نکاح کی، نکاح کے بغیر بھی آپ بشریٰ بی بی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہی ہے کہ آپ جو بندہ اسلام کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی پرائے سر انجام دیتے ہیں، تو آپ اسی بنیاد پر اسی بندے کو آپ نے سزا دی ہے 7 سال، آپ نے ان دونوں کو سزا دی ہے، تو آپ آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہو، آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ جو ایک شخص نکاح کر لیتے ہیں اسی دوران آپ نے اس پر کیس بنا دیا گیا ہے، اور ان کو دونوں کو آپ نے 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو تب سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا سٹینڈ لیا گیا ہے اس پر، اور جس وقت یہ فیصلہ سنانے جا رہا تھا جج افضل مچوکا نے، تو اسی دوران جو کمرہ ہدایت میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما بھی موجود تھی، فیصل جاوید وہاں پر موجود تھے، اعظم سواتی اور عمر ایوب صاحب، اور دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما اس جو فیصلہ سنانے جا رہے تھے تو اسی دوران موجود تھی۔ تو اس کے بعد جب فیصلہ عمران خان کے خلاف آ گیا اور عمران خان کو جو فیصلہ تھا درخواست دائر کی تھی ان کی رہائی کے لیے درخواست ضمانت پر، تو ان کو خارج کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے عمر ایوب صاحب، اور اس وقت قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر ہے، تو انہوں نے باقاعدگی طور پر پریس کانفرنس کرتی، ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو دوسرے تحریک انصاف نے ان عدت کیس کے جو فیصلہ ہے ان کو جو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے جو جج افضل مچوکا نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اس فیصلے کو ہینڈل کریں گے، اور اس فیصلے کو جو نتائج ہے وہ کس طرف سے نکلیں گے، کیونکہ ایک طرف تو جج افضل مچوکا نے کہا ہے کہ جو فیصلے میں جو 14 صفحات پر مشتمل ہے ان میں باقاعدی طور پر منشن کر دیا گیا ہے کہ جو اس وقت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کے ساتھ سزا سنائے دی گئی ہے، تو اسی دوران ان کی جو ٹینور ہے یعنی ان کی دوریانیاں ہے ان میں اتنا وقت نہیں گزر چکا ہے تاکہ ان کو ضمانت پر ہم رہائی دے سکیں۔ تو یہ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے، آئین اور قانون کو پیروں کے نیچے سے رون دیا گیا ہے۔ اس وقت جو جج صاحبان ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اس قانون کی جنازہ نکال رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کافی زیادہ مقدار میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نکل آئے ہیں اور اپنی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور عمران خان کے حق میں کافی زیادہ نعرے بازی اس وقت ہو رہی ہے، اور جس طرح سے صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جو اس ملک میں حقیقی معنی میں جو لیڈر ہے ان کو پابندی سلاسل رکھا گیا ہے پچھلی 1 سال سے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر عدت کیس میں عمران خان کو
عدالت سے ریلیف بھی ملتے ہیں تو دوسرے کیس میں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس جج صاحبان بھی ہے، وہ خود وکیل بھی ہے، وہ خود جج بھی ہے، ان کے پاس ساری اتھارٹی موجود ہے، خود جو بھی کر لیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جس بندے کو سزا دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں ایک کہاوت ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصوں سے یہ کہاوت چل رہی ہے کہ جو شریف خاندان ہے وہ اصل میں وکیل نہیں جج خرید لی جاتی ہے، اصل میں وہ وکیل نہیں خرید لیتے، وہ وکیل کو پیسے نہیں دیتے، جج صاحبان کو خرید لیتے۔ اور اب سے جو پچھلی 2 سال سے آپ خود بھی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جج صاحبان نے ان کو خرید لیا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروائے جاتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی اس وقت یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔